अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? नाजरीन, सर्दी अचानक और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसका शिकार मैं भी पिछले 2-3 दिन में रही हूँ। शायद नज़ले की वजह से अभी भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बदली-बदली सी लग रही होगी। नाजरीन, बिलाशुबा हिदायत सच्चे दिलों और पाक कुलूब पर ही उतरती है। अगर दिल अंदर से साफ हो तो और तलब सच्ची हो तो कोई वजह नहीं है कि किसी को हिदायत ना मिले। इसी तरह की एक कहानी मैं लेकर आई हूँ कि जब मांगने वाली ने सच्चे दिल से अल्लाह से मांगा तो उसे हिदायत मिल गई। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सलाम दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे उस टची टॉपिक के बारे में जिस पर बात करते वक्त मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने जब भी अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी के बारे में बात की तो मैं जज्बाती हो गई और मैं रोने लगी। चाहे कोई भी मुझसे मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी पूछता है और मैं उसको सुनाती हूँ तो मैं सुनाते वक्त जज्बाती हो जाती हूँ। यही वजह है कि मैंने इससे पहले 3 मर्तबा अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में वीडियो बनाई, मगर हर दफ़ा नतीजा यही निकला कि मैंने बाद में वो वीडियो डिलीट कर दी। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि इससे बगैर रोए और एक पैसिव मूड में आपको ये कहानी सुनाऊँ। ये सवाल मुझसे तकरीबन तमाम ही मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स ने बहुत मर्तबा पूछा है और यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के अलावा भी हकीकी ज़िंदगी में जो मेरी जान पहचान के लोग हैं या वो लोग जो बिल्कुल अनजान और अजनबी हैं, उनकी तरफ से भी ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मैंने क्यों और कैसे इस्लाम कबूल किया। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई। मतलब हमारी फैमिली मज़हब से किसी भी एतबार से कोई जज्बाती वाबस्तगी बिल्कुल नहीं रखती थी। बस एक रस्मी सी वाबस्तगी थी कि आप यूँ कह लीजिए कि कैथोलिज़्म हमारे लिए मज़हब से ज़्यादा एक कल्चर की हैसियत रखता था। हाँ, अलबत्ता मेरी दादी बहुत कट्टर कैथोलिक थीं। वो बड़ी पाबंदी से हर इतवार को चर्च जाती थीं और कभी-कभार मुझे भी वो अपने साथ चर्च ले जाती थीं। इसके अलावा मैंने तालीम भी कैथोलिक स्कूल में हासिल की है। तो इस वजह से मुझे कैथोलिज़्म के बारे में थोड़ी बहुत बुनियादी मालूमात तो थी, मगर मेरी जो इनिशियल फैमिली है मतलब मेरे माँ-बाप बहुत ज़्यादा मज़हब को फ़ॉलो नहीं करते थे और यही मज़हब पर अमल ना करने का रुझान मेरे अंदर भी था। हमारे उस कैथोलिक स्कूल में अगरचे हमें कैथोलिज़्म पढ़ाया जाता था, मगर इसके साथ-साथ वहाँ पर एक वर्ल्ड रिलीजन की क्लास भी होती थी। जिसमें हमें दूसरे मज़हब के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस दी जाती थीं। मुझे याद है जब मैंने पहली मर्तबा उस क्लास को अटेंड किया था तो मैं बहुत खुश थी और मुझे दूसरे मज़ाहिब के बारे में जानकर वाक़ई बहुत अच्छा लगा था। वहाँ हमें इब्राहिमी मज़ाहिब के बारे में पढ़ाया गया, हमें इस्लाम के बारे में, यहूदियत के बारे में पढ़ाया गया। उसके अलावा हमें दुनिया के दूसरे बड़े-बड़े मज़ाहिब, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म वगैरह के बारे में पढ़ाया गया। मुझे याद है कि मुझे उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस्लाम ही लगा था। जब मैं अपनी वर्ल्ड रिलीजन सब्जेक्ट की बुक को खोलती और उसमें इस्लाम के चैप्टर को देखती, तो उसमें डिफरेंट हिजाब में और डिफरेंट किस्म के अबायों में लिपटी हुई ख़वातीन को देखती, बहुत ही शर्म और हया वाले लिबास पहने हुए देखती, तो मुझे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगती थीं। और वो एक बचपन से ही कह लीजिए कि इस्लाम का एक अच्छा, एक पॉजिटिव ख़ाका मेरे ज़हन में बन गया था। हिजाब का, नकाब का, स्कार्फ़ का एक अच्छा तसव्वुर मेरे ज़हन में बन गया था। उस बुक में जब हमने पढ़ा कि मुसलमान हिजाब क्यों लेते हैं, तो मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बहुत मज़बूती के साथ जम गया कि वाओ! ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपनी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने का, अपने जिस्म की खूबसूरती को महफूज रखने का। ये तो निहायत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो मुझे
اچھا لگا یہ کانسیپٹ کہ آپ ایسے شرم و حیا والے کپڑے پہنیں اور اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی حفاظت کریں۔ بہرحال میں ایک کیتھولک تھی اور میں اسلام کو اتنی زیادہ بھی پسند نہیں کرنے لگ گئی تھی کہ ایک دم ہی میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچنے لگوں۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا کہ میرے دل کا میلان، میرا ایک قلبی رجحان ہو گیا تھا اسلام کی طرف، اور مجھے اسلام نسبتاً ایک اچھا دین لگنے لگا تھا۔ کم از کم میرے دل میں اسلام کی نفرت نہیں تھی۔ پھر میں اس کیتھولک اسکول سے نکل کر کالج میں آ گئی، اور میں جس کالج میں آئی یہ کیتھولک کالج نہیں تھا، اس لیے یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ پڑھتے تھے۔ ایک مکس کمیونٹی تھی جو یہاں پر پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ یہاں پر بہت سارے یہودی بھی تھے، مسلمان تھے، اور مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ تو یہاں آ کر میری مسلمانوں سے دوستیاں ہونا شروع ہوئیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جن مسلمان لڑکیوں سے دوستی کی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ مجھے اسکارف میں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ان کی ڈریسنگ مجھے انسپائر کرتی تھی، اس لیے میں نے ان سے دوستیاں کیں۔ بہرحال یہ کہ یہاں کالج میں آ کر میری مسلمانوں سے دوستیاں کرنے تک کا پیریڈ میں ساری زندگی میں میرا کبھی بھی مقصد اسلام کو قبول کرنا یا اپنا مذہب تبدیل کرنا بالکل نہیں تھا۔ میری جن مسلمان لڑکیوں سے دوستی ہوئی تھی وہ بہت ہی ایلیگنٹ، سلجھی ہوئی طبیعت کی، بہت اچھے مزاج کی لڑکیاں تھیں۔ میں نے اگرچہ ان سے کبھی بہت زیادہ اسلام کے بارے میں سوال جواب نہیں کیے، نہ ہی اسلام کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کیں۔ ہر جرنل ڈسکشن ہمیشہ رہتی تھی۔ میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ ان کے بات کرنے کا انداز اور ان کا مزاج بہت ہی دھیما، بہت ہی ٹھہراؤ والا، اور ان کا بات کرنے کا انداز بہت ہی سلجھا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسی طبیعت کی مالک لڑکیاں تھیں کہ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں ان کے جیسی بنوں۔ بہرحال اگر اپنی لمبی کہانی کو مختصر کروں تو میں کیتھولزم سے بچپن سے ہی چونکہ بہت زیادہ کنیکٹڈ نہیں تھی، اور یہ میرے دل کی گہرائیوں میں بہت زیادہ اترا ہوا نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب میں کالج میں آئی تو میں تقریباً مذہب سے بالکل ہی آزاد ہو گئی۔ ہاں، خدا پر میرا وشواس بہرحال تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں ایتھیسٹ ہو گئی تھی، مگر یہ کہ میں کسی مذہب کو فالو کرنے کے مزاج کی حامل نہیں تھی۔ نہ میں کیتھولزم کو فالو کر رہی تھی اور نہ ہی کسی اور مذہب کو۔ میں ایک کھلے ذہن کے ساتھ ہر مذہب کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے لگی تھی۔ کالج میں میرا جو وقت گزرا ان سالوں میں نے تقریباً تمام مذاہب کو اور اسپیشلی اسلام کو تھوڑا بہت جاننا اور اسٹڈی کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان مذاہب کی جانکاری میں کیتھولزم بھی شامل تھا۔ ایسا نہیں کہ میں نے بالکل ہی کیتھولزم کو چھوڑ دیا تھا، میں نے کئی چرچ گروپس کو بھی جوائن کر لیا تھا۔ ہمارے کالج میں کئی اسٹوڈنٹس کے چرچ گروپس تھے۔ اس طریقے سے میں کیتھولزم کی بھی جانکاری حاصل کر رہی تھی، مگر اپنے آپ کو دلی طور پر، دماغی طور پر میں کسی بھی مذہب سے کنیکٹ نہیں کر پا رہی تھی، یا یوں نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں 100% یہودی ہوں، میں 100% کیتھولک ہوں، یا میں 100% بدھزم کو فالو کرنے لگ گئی ہوں، یا میں 100% مسلمان ہو گئی ہوں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ میں کسی ایک مذہب کو 100% فالو کرنے والی پیروکار نہیں تھی۔ ہاں، اسٹڈی میں سب مذاہب کو کر رہی تھی، مگر میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور نوٹ کر رہی تھی کہ جو لوگ کیتھولزم کو فالو کر رہے تھے وہ 100% کیتھولزم سے سیٹسفائی نہیں تھے۔ جو لوگ دوسرے مذاہب کو فالو کرنے والے تھے وہ بھی اسی طرح 100% اپنے مذہب سے سیٹسفائی نہیں تھے۔ جیسا کہ مسلمان اپنے مذہب سے 100% سیٹسفائی دکھائی دیتے تھے، جس طریقے سے میں دیکھتی تھی کہ مسلمان اپنے مذہب سے 100% کنیکٹڈ تھے، تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں ایسے لوگوں سے مذہب کے بارے میں رائے کیوں لے رہی ہوں جو اپنے مذہب سے 100% سیٹسفائی بھی نہیں ہیں۔ وہ مجھے کیسے سیٹسفیکشن والا جواب دیں گے، مجھے کیسے مطمئن کر دینے والا جواب دیں گے، تو میں کیوں ایسے لوگوں سے رائے لے رہی ہوں جو خود اپنے مذہب سے مطمئن ہی نہیں ہیں۔
یہ ایک ایسی سوچ تھی جو میرے ذہن میں آئی، تو اس کے بعد سے میں نے تمام مذاہب کو پڑھنا، اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا اور میں صرف اسلام کو اسٹڈی کرنے لگی۔ جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو اس کی بہت ساری چیزوں نے مجھے بہت انسپائر کیا۔ میں یہاں ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتی اور نہ اس ویڈیو کو طویل کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ دیکھنے والوں کے لیے بورنگ نہ ہو۔ بس آپ یوں کہہ لیجئے کہ میرے دل میں جو عقائد تھے، میرے دل میں جو اللہ کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں جو میرے دل میں ایک سوچ تھی، اسلام بالکل اسی سوچ کے مطابق بات کر رہا تھا۔ اسلام میرے دل کے جذبات کو، میرے دل کے ایمان کو 100% ویلیڈیٹ کر رہا تھا۔ پھر کالج کے آخری سیمسٹر تک آتے آتے میں ایک بہت ہی بری سچویشن میں گرفتار ہو گئی، اور وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اپنے فرینڈس کو، اپنی فیملی کو کسی سے بھی شیئر نہیں کیا۔ میں نے اس سچویشن کو خود ہی برداشت کیا کیونکہ میں اس بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ جب ہمارے آخری سیمسٹر کے 2 ہفتے کی چھٹیاں آئیں تو میں اپنے ہاسٹل میں ہی تھی۔ میں فیملی کے پاس بھی نہیں گئی اور اسٹوڈنٹ سے بھی میں ان چھٹیوں میں کانٹیکٹ میں نہیں تھی۔ تو یہ 2 ہفتے میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، صرف میں تھی اور گاڈ تھا، اور میں اللہ سے دعائیں مانگتی تھی اور میں اللہ سے باتیں کرتی تھی۔ میں کہتی کہ مجھے اس مشکل سے نکال، اور میں نے محسوس کیا کہ ان 2 ہفتوں میں نے خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا تھا۔ جب میں دعائیں مانگتی تھی تو میں بہت پرسکون اور مطمئن محسوس کرتی تھی، اور میں وقتی طور پر اپنی تکلیفوں سے باہر آ جاتی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں نے یوٹیوب پر ایک کے بعد ایک ویڈیو یعنی بہت زیادہ اسلامی ویڈیوز دیکھی، اسلامی اسکالرس کے لیکچرز سنے، اور میں نے ان 2 ہفتوں میں بہت ہی زیادہ اسلام کو اسٹڈی کیا۔ آہستہ آہستہ میرا ڈپریشن، میرا اسٹریس ختم ہونے لگا اور میں پرسکون ہونے لگ گئی۔ ان 2 ہفتوں میں بالکل ایسے ریلیکس اور اسٹریس فری ہو گئی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے اس ڈپریشن والی سچویشن سے نکالا۔ اس دوران میں بہت زیادہ حجاب ٹیوٹوریل ویڈیوز دیکھتی تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ لڑکیاں حجاب پہن کے کتنی کیوٹ اور کتنی اچھی لگتی ہیں، اور یہ کتنی نائس اسلامک ڈریسنگ ہے، شرم و حیا والی ڈریسنگ ہے۔ تو یہ سوچ کے میں نے آن لائن 2-3 اسکارفس آرڈر کیے، اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جس دن میں پہلی مرتبہ اسکارف پہن کے باہر نکلی تھی، میں اس دن بہت زیادہ پرسکون اور بہت مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ اس طرح میں نے فائنلی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنا فائنل سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ آج مجھے اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی کوئی دکھوں سے خالی یا بہت زیادہ پرسکون زندگی بن گئی ہے، نہیں، زندگی میں پریشانیاں، مشکلات تو ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ہاں، مگر یہ ضرور ہے کہ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، ایسا اطمینان جو کہ پہلے مجھے کبھی میسر نہیں تھا۔ میں جب کبھی اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں اور بچپن یاد کرتی ہوں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ورلڈ ریلیجن کی کلاس میں اسلام کے بارے میں پڑھا تھا، تب سے لے کے کالج کے فائنل سیمسٹر تک جب میں نے اسلام قبول کیا، میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے اللہ مجھے قدم با قدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام کی طرف لا رہے تھے، اور اللہ نے میرے لیے یہ بہترین چیز ڈیزائن کی تھی۔ میں نے ایسے ہی اسلام کی طرف آنا تھا، بے شک یہ اللہ ہی کی پلاننگ تھی۔ میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اور آج ہم اس کو اسی ٹاپک پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسلام کے بعد والی اپنی زندگی کے چیلنجز کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔
السلام Till علیکم. next time. Salam, friends.